बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पिछले 3 से 4 दिन जो मेरे गुज़रे वो मैं गाहे गाहे आप लोगों के साथ इन टच भी रहा, और जो मैंने मनाज़र देखे ईरान में वो आपको रिपोर्ट भी मैं करता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई लीडर दुनिया से जाता है जो वाक़ईतन लीडर होता है, तो मुझे वहाँ पे हर आंख अश्कबार नज़र आई, और जहाँ जहाँ भी मस्जिद जमकरान से लेके जहाँ जहाँ भी उनका जनाजा हुआ, रूह परवर मनाजर थे। और लग रहा था कि जैसे शहीद का जनाजे तक पहुँचने के लिए खलकत खुदा उमड़ आई है। और साथ ये भी एहसास हो रहा था कि अल्लाह की मखलूक जो है वो बहुत गमगीन है और गम गुसारी के लिए वहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और अपने लीडर के दुनिया से रुखसत होने पे बहुत गम की कैफियत में है। और बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, औरतों में ये मनाजर नज़र आए। किसी ख़ास तबके की बात अगर करे बंदा तो वो तो एक अलहदा बात होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पूरा ईरान जो है वो खामनाई साहब के जो है शहादत के ऊपर बहुत गमज़दा है, और एक लीडर के खोने पे वो बहुत जो है मैं समझता हूँ कि उनको बहुत बड़ी कमी का एहसास हो रहा है। लेकिन चूंकि ईरान में एक सिस्टम है और इस सिस्टम के तहत आगे ईरान आगे बढ़ रहा है, और ट्रंप जो है उसने फिर सफाकियत का सबूत देते हुए दौराने जनाजा, यानी अभी मशहद में नमाज जनाजा नहीं हुई थी, उन्होंने पटड़ी भी उड़ाई ट्रेन की कि मशहद की तरफ लोग जो रवां दवां हैं रास्ते में ही वो स्टॉप हो जाएं और वो गैदरिंग ना हो सके। लेकिन लोग जौक दर जौक आगे बढ़ रहे थे। और फिर हमने ये भी देखा कि इन हमलों के दरमियान शहादतें भी हुई। तो मेरी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 90 प्लेसेस के ऊपर ये हमले हुए हैं 5 सूबों के अंदर। और अब दुनिया कहाँ है? जनाजों के ऊपर हमले करना किन लोगों की रवायत है? ये तो पूरी दुनिया की रवायत नहीं है। ये गाजा से शुरू हुआ है मामला और ईरान तक जा रहा है। अब जो ट्रंप ने जो नया सिस्टम शुरू किया है वो ग्रेटर इसराइल की बुनियाद के ऊपर किया है। यही लग रहा है कि नाम वो नेतन्याहू का लेता है, अपने आप को वो अमन नोबेल प्राइज का उम्मीदवार समझता है, और वो कहता है जी मैं सुलहजू हूं, और हरकतें उसकी जो हैं वो जनाजों पे हमले की हैं। इन हमलों से बचते बचाते ईरानी मशहद मुकद्दस पहुंचे और अपने महबूब लीडर का आखिरी दीदार करते हुए जो है सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी तदफीन हो गई। जहां जो उनका आबाई शहर था मशहद, वहीं से उनकी विलादत हुई और वहां पे उनको जो है दफन किया गया। ये है पूरी ज़िंदगी की कहानी। और दरमियान में क्या था, ईरान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान जो सुलह और अमन की कोशिशें कर रहा था उनका क्या बना, कतर जो है वो अब होस्ट कर रहा था, उन मामलात पे क्या है, टर्किया जो है वो तुर्की जो है वो कहाँ पे खड़ा है, अब जो है अबनाए हुर्मस की क्या मामलात हैं, और आगे दुनिया किस तरफ जा रही है। मेरे साथ इस मौजूआत के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, कर्नल सैफ कुरैशी साहब। इनको मैं वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। चेयरमैन NDFC हैं। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ लाया। कर्नल साहब, मुझे ये बताइए कि हम तदफीन की तरफ तो बाद में बढ़ते हैं। कतर में मुआहिदा होता है और MOU साइन होता है, उसके लिए आगे डेट्स तय होती हैं। फिर हमें यह भी शुनीद हुई कि शायद 11 को पाकिस्तान में कोई नई मीटिंग शुरू होगी और तसलसल आगे बढ़ेगा मीटिंग्स का, अमन का। लेकिन क्या हुआ कि जनाजे के दौरान ही हमले होना शुरू हो गए, तदफीन से पहले ही हमले होना शुरू हो गए, ईरान में शहादतें शुरू करवा दी गई। क्या ये एक कोई नया जंग का कोई नया मंसूबा है? आबनाए हुर्मस का बहाना बनाकर या दीगर मामले कोई वेट तो कर लेते अगली मीटिंग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद भाई, दुनिया बदल चुकी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो लिखा गया था 2-3 दहाइयाँ पहले, और जिसमें बड़े शद्दोमद से, बड़े ज़ोर से CIA ऑपरेशन और इजरायली मुसाद एक एक चुन चुन के मुसलमान मुल्क को फ़र्क कर रहे थे, सबक सिखा रहे थे, उनकी तारीख तब्दील कर रहे थे।
گریٹر اسرائیل کا نقشہ امپروو کر رہے تھے، اور جہاں بھی وہ اشارہ کرتے تھے اور جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. ٹھیک. یہ ان کو 70s میں جو مل گیا پیٹرو ڈالر، اور ڈالر جو اسٹیبلش ہو گیا ایز اے گلوبل کرنسی، تو ان کے اوپر تو کوئی وزن نہیں تھا. جتنے مرضی ڈالر چھاپیں، کاغذ کا اور سیاہی کا خرچہ ہے، اور تو کوئی خرچہ نہیں ہے. ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ کی اکانومی کیا ہے، آپ کے گولڈ ریزرو کیا ہیں، آپ کے اسٹیٹ بینک میں کیا پڑا ہے اور کتنی کرنسی آپ چھاپ سکتے ہیں. لہذا افغان وار ہو، یا ہمارے خلاف دہشت گردی ہو جو پچھلے 20 سال سے چل رہی ہے، یا ایران کا مسئلہ ہو، یا غزہ کا ہو، کہیں بھی ہو، لیبیا سے لے کے شام، عراق، الجزائر، جدھر بھی آپ دیکھیں تو وہ جدھر چاہ رہے تھے اپنی مرضی کے مطابق چیزیں سیدھی کرتے جا رہے تھے. ٹھیک. اور دنیا بھی انٹیمیڈیٹ رولرز، پرٹیکولرلی مسلمان ملکوں کے، یہ جرت کم ہی کرتے تھے کہ کوئی ایسا ڈیسیژن لیں کہ جس میں امریکہ بادشاہ ناراض ہو جائے. اس کی بادشاہت کو چیلنج کرنے کے لیے، یعنی سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل نہ جائے کہ جو آس پاس کے لوگ ادھر تک پہنچا دیں اور میرا پھٹائی الٹ جائے، میری رجیم چینج ہو جائے. ٹھیک. تو یہ سارا جو گلوب سکویز ہو رہا تھا، اور ایک ہی یونیلیٹرل سپر پاور ڈکٹیٹ کر رہی تھی. یہ دنیا کی کسی اینالسٹ، کسی شعبے اور کسی ملٹری تھنکر کی سوچ میں نہیں تھا جو ایران نے کر دکھایا. ایران نے 46 سال ٹوٹل پابندیوں میں رہ کے، پوری سینکشن میں رہ کے، ایسی سینکشن کہ حتیٰ جو اس کا سرمایہ جو چائنا میں تھا، قطر میں تھا، یو اے ای میں تھا، دیگر ملکوں میں تھا، وہ بھی ادھر کی حکومتوں نے فریز کر کے تو اس کو بھی رپورٹ کر دیا امریکہ بادشاہ کو. اور جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ ان کے 200-250 بلین کس کس جگہ پھنسا ہوا ہے. اس میں فرینڈلی کنٹریز بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایران سے بہت فائدے لیے اس 46 سال میں، اور وہ بھی ہیں جن کی ٹوٹل انرجی اور انڈسٹری کا پہیہ اس تیزی سے ایران کی انرجی سے، اور ایران کو جو پیمنٹ ہوتی رہی انرجی کی سینکشن میں، وہی میں آپ کو بتاؤں بڑی دکھ کی داستان ہے، وہی پوری نہیں ہوتی رہی. اچھا. وہ بھی اس کا مال تو لٹو اور پھٹو کی طرح اس کا تیل بکتا رہا کوڑیوں کے باؤ. آپ کے اپنے بارڈر کے اوپر جو سمگلنگ ہوتی رہی، ہاں، بلوچستان کی سائڈ سے انہوں نے سبسڈی دی ہوئی ہے اپنے بارڈر کے لوگوں کو 8 روپے لیٹر. تو جتنے لوگ آپ کے مافیا والے ہیں، بے شک وہ آپ کی موبائل، اس کی پیٹرولیم کی مارکیٹنگ کمپنیاں ہوں، یا افغانستان اور KPK کے خان صاحبان ہوں، یا بلوچستان کے سردار ہوں، یا وہ ادارے جنہوں نے اسمگلنگ روکنی ہے، جن کی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے سینئر افسر ہوں، نیچے سے لے کے اوپر تک، تمام کے تمام اس میں شامل تھے. یہ کوئی چھوٹا موٹا مافیا نہیں تھا. ٹھیک ہے. 30% ڈیزل پاکستان کا اس روٹ سے آتا ہے، 70 روپے سے لیٹر کم آتا ہے. اس میں آپ 125 روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان کی لیوی کا بھی ڈال لیں، 200 بنتا ہے. کیوں نہیں مجھے اور باقی غریب عوام پاکستان کو 50 روپے اور منافع صوبائی گورنمنٹ بھی لے لے. 250 روپے لیٹر، 200-250 کے درمیان قیمت ہونی چاہیے. ٹھیک. کیوں نہیں 200 پہ ملتا، کیوں نہیں 250 پہ ملتا، 250، کیوں ہمیں 300 سے 500 تک کے چکر؟ یہ کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ میری حکومت کی، عوام کی تو کسی اکاؤنٹ میں نہیں جاتے پیسے. یہ ان کمپنیوں کو جاتے ہیں، ان سمگلرز کو جاتے ہیں جو کہ اس مارکیٹ کا ریٹ جو ہے اس کے مطابق بیچتے ہیں. لاتے وہ کتنے کا ہیں؟ وہ تو 70 اور 70 سے کم کا لاتے ہیں. ٹھیک ہے. بیچتے وہ 300. تو میں آ جاتا ہوں ایران کے اوپر. ٹھیک ہے. دیکھیے ایران اب تھوڑا سا یہ بھی اپنا ساتھ ساتھ یہ بھی ہم یہ جو
مظالم ہیں، یہ جو معاشی ظالمانہ معاشی نظام ہے دنیا کا، اس کے اوپر تو آپ نے کلیئرٹی دے دی نا کہ امریکہ سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. لیکن یہاں یہ بتائیں کہ اس کے برعکس اتنا ظلم، اتنی بربریت، تسلسل ایک جنگ کا جو ایران کے ساتھ، ایران 40 سال سے مسلط ہے، وہ 40 ایئرز سے، اور وہ سروائیو بھی کر رہے ہیں. اور ابھی انتہا یہ ہو گئی کہ ان کا سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، پھر ان کی سینے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. اور ابھی جنازے کے دوران انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے کیا ہے، اس کا کیا مقصد تھا، یہ بھی ذرا بتائیں. میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی دنیا کا اسٹریٹجسٹ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایران یہ جنگ جیتے گا اور کھلا ڈلا ڈکٹیٹ کر کے اپنی ٹرمز کے مطابق اپنا ایم او یو سائن بھی کروا لے، معاہدے کی طرف جائے گا. جنگ انہوں نے ہر سیکٹر میں جیتی ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے میں بار بار یہ اپیل کرتا رہا ہوں امریکن ایڈمنسٹریشن کو کہ اسرائیل کے ٹریپ میں مت پھنسیے گا. ہمارے لیے امریکہ بھی انٹرسٹ پاکستان میں پچھلے 78 سال سے ہے. ہم امریکن کے سسٹم سے مستفید بھی ہوتے رہے ہیں، بے شک وہ ایجوکیشن کا ہے، سائنس کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، آرمامنٹ کا ہے. تو ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، پورے نقشے کو دونوں سائڈ سے دیکھنا پڑتا ہے. تو میں یہ بار بار اپیل کرتا رہا، پروٹیسٹ کرتا رہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو یو ایس پچھتائے گا. آج میں ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک، یہ جنگ آگے پھیلنی نہیں چاہیے. یہ دنیا کے مفاد میں نہیں ہے، یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، یہ اسرائیل کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اچھا، ایران ایسی ہسٹری لکھ جائے گا کہ شاید چند ملکوں کو واپس ریکور ہونے کے لیے بہت لمبی مدت چاہیے ہوگی. اچھا، اس میں یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن یہ جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا نیتن یاہو نے ظلم کا، جینوسائڈ اور نسل کشی کا، اور اس کے بعد ایران نے آگے دیوار بننے کی کوشش کی گریٹر اسرائیل کے سامنے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جس طرح سے سپریم لیڈر کی شہادت. ابھی جنازے کے دوران یہ روایت اسرائیل نے قائم کی تھی جنازوں کے درمیان، اور پھر طالبان نے. بندے کو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ جنازوں میں دھماکے ہمارے کے پی کے میں ہوئے، جن کا جنازہ تھا ان کی مطلب اے این پی کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، آپ کو بھی پتا ہے. یہ جو روایت ہے، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کی روایت ہی امریکہ اور اسرائیل سے چلی ہے، اور اس وقت بھی اس کو آپ دہشت گردی سمجھتے ہیں یا جنگ کا نکارہ سمجھتے ہیں جو ایران کے ساتھ جنازے کے دوران روا رہا؟ جی میں عرض کروں، 3 کروڑ ایرانی سڑکوں پہ جنازے کے ساتھ نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے، شہادت کے کلمے پڑھتے ہوئے اور انتقام کی للکار دیتے ہوئے، یہ ساری دنیا کا نقشہ سنبھال نہیں سکا. ایسا جنازہ ہسٹری میں بہت کم دیکھا گیا. بالکل ٹھیک. یہ جنازے نے ہلا کے یہ جنازہ نہیں ہے، یہ پیغام تھا، یہ وکٹری کی سیلیبریشن تھی. یہ پیغام تھا کہ دنیا بدل گئی ہے، مڈل ایسٹ میں ورلڈ آرڈر ختم ہو گیا ہے، یونیلیٹرل پاور سپر پاور ختم ہو گئی ہے، نیچے جا رہی ہے، وہ اکانومک کولیپس میں آ رہی ہے، وہ کنفیوز ہے. اس وقت دنیا کا نقشے کے اوپر ایک نہیں 3-4 طاقتیں کھڑی ہیں، امریکہ، رشیا، چائنا، مسلم بلاک. جو میں لائٹ سامنے لانا چاہتا ہوں، مسلم بلاک سے ویسٹ بھی خائف ہے، ایسٹ بھی خائف ہے. ہمارے اٹامک کو وہ اسلامک اٹامک بم کہتے ہیں. میں آج ایک واضح کرتا چلوں، کہتے ہیں بالکل ٹھیک. ہم نے P5 لانچ کی، ہمیں پتا تھا کہ مسلم بلاک کٹھا ہو رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ابھی دنیا کی کوئی طاقت، پاکستان، ایران، ترکی، سعودیہ، قطر، بنگلہ دیش، باقی جتنے بھی ملک ہیں مسلم ممالک، ان کو روک نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سب کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ہماری سروائیول کا معاملہ ہے. یہ صرف ایران کی سروائیول نہیں ہے. یہاں آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا آگے بڑھایا جائے. آپ نے کہا یہ ایک پیغام تھا،
جنازہ جو ہے انہوں نے یعنی پہلے مسجد جمکران میں جنازہ ہوا، پھر اس کے بعد تہران میں جنازہ ہوا، پھر اس کے بعد جناب مشہد میں جنازہ ہوا، اس سے پہلے یہ نجف لے گئے، کربلا لے گئے. یہ ایک نا پورا جمع غفیر تھا جو جنازے کے ساتھ ساتھ تھا. یہ تو ہو گیا پیغام. اس سے پہلے ایک پیغام دیا گیا کہ جس طرح آپ نے آغاز میں کہا کہ کوئی آواز نکالنا تو کیا کوئی بات کرنا بھی، امریکہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی اس کی جرت نہیں تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تابوت جب وہ زندہ تھے علی خامنہئی تو ان کے پاس جو نہیں گیا، لیکن وہ جب تابوت کی شکل اختیار کر گئے، شہادت کی شکل اختیار کر گئے، تو اس تابوت کو سلامی دینے کے لیے اس چبوترے کے اوپر ہم نے دیکھا سعودی عربیہ بھی تھا، قطر بھی تھا، بحرین بھی تھا، ایون UAE بھی تھا، پاکستان تو خیر سر فہرست تھا نا جی، اور دیگر ممالک بھی. پھر صرف اور صرف 3 ممالک جو ہیں ان کو یہ جو ہے اعزاز حاصل نہیں ہو سکا. اس میں ایک اسرائیل ہے، اس میں ایک افغانستان ہے، اس میں ایک ہندوستان ہے. یہ ذرا مجھے بتائیے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے جتنے مسلمان ہیں ہم بلینز میں ہیں. ایک سین آپ نے یہ دیکھا، دوسرا سین آپ 5 وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں حرم میں، اس کو بھی ایویلویٹ کیا کیجئے. بالکل ٹھیک. کتنے ملین سجدے میں ہر روز مسلمان سجدے میں جا کے خدا سے سلامتی اور پیس اور امن اور بھائی چارے کی اور ہر ایک کے لیے دعا مانگتے ہیں. بالکل ٹھیک. کوئی اس میں نماز میں انتقام کی بات نہیں کرتے. بالکل صحیح. عبادت میں بالکل ٹھیک. اسلام کا پیغام جو ہے وہ امن کا پیغام ہے. اسی لیے ہم نے P5 لانچ کی، اور اسلام مجھے پتا تھا کہ یہ گروپ باہر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے بجائے اس کے کہ آپ ہمیں لیبل کر دیں کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں اور ہم سے خوف زدہ ہو جائیں. آپ جنازہ دیکھ کے خوف زدہ ہوئے ہیں. میں جو خوف آپ کا کم کرنا چاہتا ہوں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ویسٹ کو، جیو اور جینے دو. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جیو اور جینے دو. بالکل ٹھیک. گیا وقت جب آپ ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے، آپ اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے تھے. نیچرل ریسورسز کے اوپر کنٹرول تھا، آئل پہ کنٹرول تھا، پیٹرو ڈالر پہ کنٹرول تھا، فائنینشیل سسٹم دنیا کا کنٹرول تھا، پولیٹیکل سسٹم UNO کے تھرو کنٹرول تھا. سارے کیا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کنٹرول تھا. ٹیکنالوجی کنٹرول تھی. ابھی کوئی آپ کے پاس کنٹرول نہیں رہ گیا. ٹیکنالوجی بھی دیکھیں چائنا کدھر کا کدھر چلا گیا، باقی دنیا کے کوئی چیز نہیں ایسی جو آپ کے پاس ہو اور باقی دنیا کے پاس نہ ہو. ورٹیکل وارفیئر. آپ کا خیال تھا کہ آپ آتی ہے، آپ کی ایئر فورس ساری دنیا کو جیم کرتی ہے، نیچے برگر کھاتے سیٹیاں مارتے جا کے رجیم چینج کر. ختم ہو گئی بات. یہاں تو ختم کر دی، ختم ہو گئی بات. وہ ابھی وہ کام نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک. ابھی بہتر ہے کہ حالات کو، حقیقت کو دیکھیں، ایویلویٹ کریں. اور جتنے آپ کے تھنک ٹینک ہیں، میں نے امریکن تھنک ٹینک سارے، شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر، باقی جتنے بھی آپ کے، ان کے جتنی بھی، کولمبیا کے پروفیسر، ہارورڈ کے جتنے بھی ہیں آپ کے، تمام کے پوڈ کاسٹ روزانہ، پھر چائنیز کے، پھر انڈینز کے، پھر اپنے تمام کو کمپیئر کرتا ہوں ڈیلی. میں آپ کو کلیئر میسج، آپ کے لوگ بھی کرتے ہوں گے، یہ نہیں کہ بات تو بڑی کلیئر ہے. کوئی کرے یا نہ کرے، میں جرت سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ معاملہ وہ نہیں ہے جو 28 فروری سے پہلے تھا. ٹھیک ہے. یہاں آپ نے ایک پوائنٹ دے دیا مجھے، بڑا اہم پوائنٹ ہے. میں بریک لیتا ہوں جی، مجھے مختصر سا ایک جواب لینے دیں. اچھا، اس میں سر یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے کہا جی میں دنیا کے تھنک ٹینکس اور یہ وہ سارے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کرنل صاحب، آپ جیسے لوگوں کے، سینئر لوگوں کے ہوتے ہوئے، جنہوں نے تعمیر کی ہے، آگے بڑھے ہیں، جنگوں میں تھنک ٹینک بنا کے تجاویز دی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ہمیں یکجہتی کی طرف لے جانے کے لیے، لے جانے کی بجائے بہت بڑی بات، وہ جناب پوڈ کاسٹ میں مختلف مذاہب کے، مختلف فرقوں کے علماء کو بٹھا کے ان کے منہ سے آگ اگلوا رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے سر؟ یہ کون کر رہا ہے؟ شمسی بھائی، یہ ملک کے غدار کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن کر رہے ہیں. یہ ہماری قومی یکجہتی، ہماری مسلم یکجہتی
کو تباہ کرنے کے لیے. یہ تو ویسٹرن پلان تھا نا جی, ٹھیک, کہ شیعہ کو سنی سے لڑاؤ, سنی کو فلانے سے لڑاؤ, فرقے بناؤ. یہ تو پری پارٹیشن کلونیل سسٹم تھا نا. ٹھیک ٹھیک. کلونیل سسٹم کے اوپر جو انہوں نے پرانی اپنی رپورٹیں لکھی ہیں ان سب کو دوبارہ انٹیلیجنس ایجنسیاں پیسے دے کے تیز کراتی ہیں. نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے, ختم ہے. مسلم ورلڈ کو لیڈر چاہیے تھا. خامنہ ای ٹھیک ہے کا جنازہ, خامنہ ای کا مزار بھی لیڈرشپ کا نشان ہوگا. ایک دوسرا مسلم لیڈر کا ساری اسلام میں سب کو دنیا کو پتہ چل گیا ہے, فیلڈ مارشل آسم, بالکل حافظ قرآن, بالکل ٹھیک, شہباز شریف, اللہ تعالیٰ اسے بھی جرت دے. اور باقی یہ جو ٹیم اس وقت بنی ہے, آپ کا سیکیورٹی کا, نیشنل سیکیورٹی, حافظ قرآن ملک قاسم, اور جس کا وہ بیٹا ہے جنرل غلام محمد, وہ جو ابھی تک جتنے کام, ایک ایک بندے کی ہسٹری ہے, ایک ایک بندے کا کریکٹر ہے, ایک ایک بندے کی قربانی ہے, ایک ایک بندے کی دلیری ہے. کرنل صاحب نے جو بات کی ہے نا, اس سے تو یہ واضح بات ہو گئی ہے کہ یہاں پہ تفریق نہیں رہ گئی. شیعہ سنی کا فرق اب ختم ہو گیا. اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے, علی خامنائی شہید کے جنازے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اور جنازے کو خوف کی علامت سمجھنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کرنل صاحب کے بقول. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پہ جانے سے پہلے ہم قومی یکجہتی کی بات کر رہے تھے, ہم فرقہ واریت کو ڈسکریج کرنے کی بات کر رہے تھے, اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہے تھے, قومی یکجہتی کی بات کر رہے تھے, اور ایک دوسرے کے مطلب بین المذاہب, ہم چاہتے ہیں ایک دوسرے کے مذاہب کی قدر کی جائے, ان کو عزت و تکریم دی جائے. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو کیونکہ وہ تمہارے سچے خدا کے اوپر انگلی نہ اٹھا لے. یہ بڑا ایک اہم حدیث ہے اور اس کو ہم کسی صورت بھی بھلا نہیں سکتے. اسی دوران مجھے جوائن کیا ہے جانی مانی شخصیت ہیں ڈی جی پی آر, سابقہ ڈی جی پی آر ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب, اور تجزیہ کار کے طور پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بڑی مہربانی, آپ تشریف لائے, بہت نوازش. اس سے پہلے آپ کرنل صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم کرنل صاحب آپ بات اپنی مکمل کر لیں. میں مکمل کرتا ہوں, مجھے اجازت. ہاں وہی پلیز. سر, اللہ کا حکم ہے, میں تمام فرقوں کے مذہبی لیڈران کو پوری عزت اور احترام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. واہ 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 واہ, کمال بات. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اگر تفرقہ کرو گے اس وقت تو نظر آئے گا کہ یہ سی آئی اے کا ڈالر چل رہا ہے. نہ چلنے دو, بالکل روک دو. جو بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس وقت پہ شیعہ سنی یا کوئی ایسا معاملہ چھیڑیں تو یہ نہ صرف ملکی سلامتی کے لیے خطرناک ہے, یہ اسلامی سلامتی کے لیے بھی خطرناک ہے, آپ کے اپنے بچوں کے لیے بھی خطرناک ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, غزہ اور ایران کی شہادتوں کے بعد تو اب یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ابھی تو کوئی دنیا میں, ابھی تو صرف وہ ادھر 3 کروڑ نہیں رو رہے تھے, ادھر بھی 20 کروڑ رو رہے تھے. ہاں ایسا ہی ہے. ادھر تو سارے کے, اور ہر ملک میں یہ تھا. ہم سارے کے سارے کھڑے ہیں اسلام کی عظمت کے لیے, ٹھیک ٹھیک, رسول اور ان کی اولاد کی اور باقی سب کی عظمت کے لیے, اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے. ایک چیز اور کر دوں, اور جو شہداء ہیں وہ ہمارے ادھر بھی, آپ میں یہ بھی عرض کر جاؤں, جب ادھر ایم او یو سائن ہوا ہے تو افغانستان میں جو نئی بٹالینیں کھڑی کی گئی ہیں موساد نے, را نے اور سی آئی اے نے, اور جو انہوں نے بلوچستان میں کیا ہے, ایک ایک چیز ہم بڑے غور سے, یہ کوئی یہ دہشت گردی نہیں ہے, انسرجنسی نہیں ہے, یہ کوئی افغانستان کا کام نہیں ہے, یہ تو انڈیا پورا انوالو ہے, اسرائیل پورا انوالو ہے. باز آ جاؤ. اگر ہم نے بھی کام شروع کر دیا تو پھر آپ لوگوں کو مشکل ہو جائے گی. ابھی وقت نہیں رہا کہ آپ یہ چھیڑ چھاڑ کریں. ٹھیک, اچھا ڈوگر صاحب. جی ہاں ڈوگر صاحب, بات ادھر ہی آ گئی کہ جی یہ جو سازش ہو رہی ہے اس کا ہم نے مظاہرہ جنازے میں بھی دیکھا. جب تابوت پڑا ہوا تھا
تو افغانستان، اسرائیل اور انڈیا، ان تینوں کی نمائندگی اگر کوئی گیا بھی ہے افغانستان کی طرف سے تو اس کو وہاں بلایا نہیں گیا، وہاں اس کو وہ تعظیم نہیں ملی. انڈیا والے اگر ایک دو لوگ گئے ہیں ان کو بھی وہاں نہیں بلایا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا وہاں منظر کیا تھا، اس پہ آپ ذرا بیان کریں، آپ لکھتے بھی رہتے ہیں. منظر یہ تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ جس ملک کا بھی ڈیلیگیشن آتا تھا، جو اس ملک کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، خواہ وہ حق میں خواہ وہ اسلام کے خلاف، جو بھی کیا گیا اسی طرح کی آیت جو ہے وہاں پہ تلاوت ہوئی. ہاں، تلاوت ہوئی وہاں پہ. تو مجھے بتائیں اس کی کیا سگنیفیکنس تھی، کیا میسج دیا گیا؟ جیسے سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا ان کی وہاں پہ، جب ترکی کا آیا وہ بھی آپ نے دیکھا کیا، اور جب پاکستان کا آیا وہاں بھی آپ نے دیکھا علیحدہ علیحدہ آیات جو ہیں وہ تلاوت ہوئیں. تو اس کا کیا مقصد آپ کو لگتا ہے؟ پوری دنیا کو کیا میسج گیا اس کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے ایک اللہ پہ جو اس کا غیر معمولی یقین ہے، جو ایمان ہے، اس کا اظہار قرآن کے آیات سے کیا ہے. بالکل ٹھیک کہ ہم قرآن کی رہنمائی میں دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور قرآن سے خود بھی رہنمائی لے رہے ہیں اور اس پہ ہم یقین بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہماری فارن پالیسی بھی ہے. بالکل ٹھیک. گویا انہوں نے قرآن سے فارن پالیسی کے لیے ایک رہنمائی لینے کی کوشش کی، اور اس رہنمائی جو ان کی یہ کوشش تھی اس کا اظہار قرآنی آیات کے ذریعے اوپنلی کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو آپ کو ان کی ماننا پڑے گا آپ کو کہ انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا ہے کہ ان کی تعریف جو ہے ایران میں بھی ہو رہی ہے. ایک بات آپ نے کہی ابھی کی، اور آیت میں بھی تکریم ہوئی ان کی. ہاں تکریم ہوئی. تو ایک بات جو آپ نے کہی تو مجھے اس پہ مولانا مودودی یاد آ رہے ہیں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کچھ اپنے ساتھیوں سے جن کے متعلق ان کے کچھ ساتھی الزام لگا رہے تھے کہ یہ سازش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہم سازش نہیں کر رہے. تو مولانا مودودی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا آپ نے سازش کی ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے سازش کی ہوتی تو پھر بھی یہ رزلٹ نکلتا جو آپ کے اس حرکت سے نکلا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میری عرض سمجھے، جب جنگ ہو رہی ہو اور آپ دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کی زبان بولنی شروع کر دیں، جب آپ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور نفاق پیدا کریں، اور نفاق جو ہے، جب منافق جو ہے وہ ہمیشہ ہی نرم زبان استعمال کرتا ہے، ہمیشہ ہی وہ امن کے تھرو سے جاتا ہے. وہ اس وقت جنگ روکنے کی بات آپ کو گولی روکنے سے انکار کرتا ہے جب آپ پہ گولی برسنے کے پورے خطرات ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس میں دیکھیں ایک بات پاکستان کو بالکل سمجھ لینی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو یہ سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسرائیل آپ سے بالکل خوش نہیں ہے، انڈیا آپ سے بالکل خوش نہیں ہے. اور کیا کہہ رہا ہے نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انڈیا سے اچھے تعلقات بنانے ہیں، ہم نے نئے اتحاد بنانے ہیں. اور مودی کیا کر رہا ہے؟ مودی یہ کر رہا ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے وہ صرف نیتن یاہو کو خوش کر رہا ہے. بالکل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو سزا دینے کے لیے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ہمیشہ انڈیا نے اسرائیل کو استعمال کیا، اور وہ کر رہا ہے، اور یہ اس کی ایک اسٹریٹجک پالیسی ہے جس کا اس نے کئی دفعہ اس کے لیڈروں نے اظہار بھی کیا کہ ہم نے جب بھی پاکستان کے خلاف کرنا ہے کچھ تو ہم نے انڈیا کو کرنا ہے. تو انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا آپ کا پانی روک رہا ہے، ٹنل بنا رہا ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا یہ بلوچستان میں پانی اکٹھا کر کے سیلاب چھوڑ رہا ہے. انڈیا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، یعنی ہمارے کے پی کے میں کیا کر رہا ہے، بلوچستان میں کیا کر رہا ہے. لیکن انڈیا آگ سے کھیل رہا ہے، انڈیا آندھیوں کی فصل بو رہا ہے. اس کے جو نتائج ہیں ابھی آپ دیکھیں نا، انڈیا میں کیا ہوا. ایک آواز بڑی اٹھی کہ ستلج فلم بنی، اس نے کہا جی کہ آپ نے 25,000 بندہ یہاں مار دیا سکھوں کو، وہ مارا بھی. اب یہ آواز تو آپ اس ٹی وی اس پہ پابندی بھی لگی، جو کچھ بھی ہو گیا، لیکن وہ پوری دنیا کو ایک بات پہنچی، نہیں سکھوں کا بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ کی ایسٹرن ریاستوں کا آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ کو امن کی طرف جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا کرن صاحب، ہم کیوں سمجھ لیتے ہیں، یہ ذرا تھوڑا آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ اسلام کو خطرہ ہو گیا ہے، جبکہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے. اسی طرح تو وہ حرکتیں ہم بند کیوں نہیں کرتے جس سے ایمان کو خطرہ ہے؟ دوسرا، میری دانش میں
ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں پائی جاتی مسلم بلاک میں، جبکہ جن تینوں ممالک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اسرائیل، امریکہ اینڈ انڈیا، ان کے مقاصد وہ کلیئرٹی کے ساتھ گریٹر اسرائیل کا بھی نقشہ بھی وہ دے رہے ہیں. وہ جناب آپ کا جو بھی مسلم ممالک میں سے کوئی ملک سر نکالتا ہے اس کو وہ سر کچلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یعنی ان کی منصوبہ سازی ہو، وہ کلیئرٹی ہے، وہ اس میں منافقت دکھائی نہیں رہے. تو منافقت تو جیسے ڈوگر صاحب نے کہا وہ ادھر پائی جا رہی ہے. وہ کیا چکر ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں شمسی بھائی، یہ ایران کی جنگ نے سارا نقشہ بدل کے رکھ دیا. ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ سنگل سپر پاور، پرٹیکولرلی افغانستان وار کے بعد جب رشیا ڈیوائیڈ ہو گیا، تو کسی بھی مسلم ریاست، پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جی، مڈل ایسٹ کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آئل ریزروائرز ہیں یہ ڈیوائیڈ کیے گئے، اور جو لوگ ادھر بااثر تھے علاقے کے، یا جن کا پانی کی گزرگاہ پہ کوئی عمل دخل تھا، جائز یا ناجائز دونوں تھا، میں پارٹیشن کے پہلے سے بات کر رہا ہوں، تو گوروں نے دیکھا کہ یہ اس علاقے میں یہ لوگ، یہ فیملیز، یہ ٹرائب بااثر ہے، انفلوئنشل ہے. جب ان کے شپ جاتے تھے انگلینڈ میں یا واپس آتے تھے تو راستے میں ادھر لوٹ لٹا جاتے تھے. ظاہر ہے، تو انہوں نے کوئی جبرو تھا، کوئی نظام تھا، انہوں نے اس کا سلوشن یہ ڈھونڈا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس جگہ کو 5 6 7 حصوں میں بانٹ دو، ڈیوائیڈ دیا، کنگز پلیس ہو گئے، کنگڈمز آ گئی. وہ حتیٰ کہ برٹش کی پیٹرولیم کی کمپنی تب سے اب تک ادھر افیکٹو ہے. ایک بات تسلسل ہے اس کا، اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، پیٹرو ڈالر ادھر ہی سے جنم کیا ہے، کہیں اور سے نہیں آیا. دنیا کی فائنینشیل پاور جو ہے وہ ویسٹ کو ادھر سے ہی دی گئی. ٹھیک، ان کا سارا پیسہ، تیل کا پیسہ تھوڑا نہیں ہے، $1 ٹریلین، وہ سارے کا سارا کدھر جمع ہوتا رہے؟ ویسٹ میں. یعنی دولت ہماری، محنت ہماری، لیبر ہماری، مگر منرلز ہماری، مگر اس کی کریم اور اس کا فائدہ لینے والا کوئی اور. اس کی وجہ آپ یہ بھی دیکھو کہ جب یہ پیچھے ابھی ٹرمپ آیا ہے تو آنکھ بند کرتے 2-3 دنوں میں $1 ٹریلین اچھا ایک کنٹریکٹ کر کے اور جہاز بھی ساتھ لے گئے. کہ مولا علی کا ایک کال ہے کہ اگر غلط کام آپ اتفاق سے کریں نا جی تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ہو جاتی ہے، اگر صحیح کام نفاق کے ساتھ کریں اس میں آپ کو شکست ہو جاتی ہے. جی تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو کیوں شکست ہو رہی ہے. جواد بھائی میں عرض کروں، فَاتَّبِرُوا یا اولی الابصار، یہ تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے. فَاتَّبِرُوا یا اولی الابصار، آنکھ والو عبرت حاصل کرو. ٹھیک، ابھی جدھر کھڑے ہو اس کو صحیح طور پہ ایویلیویٹ کرو، عبرت حاصل کرو، اپنا ملک مضبوط کرو. ٹھیک، P5 کو بہت کلوزلی اسٹڈی کرو. P1 ہے پیس، شیئرڈ پیس، اپنا امن، ہمسائے کا امن. P2 ہے پروٹیکشن، آپ اپنی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی، ساتھ والے کی سیکیورٹی، کراس بارڈر نہیں. P3 ہے پروگرس، کٹھے ہو کے ترقی کرو. P4 ہے پراسپیرٹی، ترقی کرو گے خوشحالی آئے گی. P5 ہے فار پور پیپل آف دی گلوب. ٹھیک ہے، ایلیٹ کلاس تو رول کر رہی ہے. اب یہاں رکیں. یہ جناب P5 کا ایک کانسیپٹ جو ہے نا وہ کرنل صاحب نے کچھ عرصہ پہلے سے پیش کیا. P5 کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ذرا تھوڑا بتائیں کہ کس کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں، کس کو پاکستان میں، پاکستان سے باہر کس طرح سے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کل صاحب نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے اور بہت قابل تعریف آئیڈیا ہے. اس پہ ظاہر ہے سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ اتحاد کی ضرورت ہے، اس پہ چیزوں کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. لیکن میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا، تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ویسٹ نے ایک چیز سیکھی اور بہت ہی زبردست چیز سیکھی
اس نے کہا کہ یہ اتحاد میں یا اتفاق میں برکت تو ہوتی ہے لیکن اصل میں انسان ڈائیورسٹی کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا. انسانوں میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے حق کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے. ہاں, لیکن یہ جو ڈائیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا مسلم معاشروں میں, اس کو اس کی ایکسیپٹنس کمپیریٹیولی کم ہے اور اس کی وجہ سے اختلاف زیادہ جنم لے رہے ہیں. ٹھیک. کہ مثلا ابھی آپ کچھ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس ڈائیورسٹی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک. ہمیں بہت سے لوگوں کو جن کی مختلف رائے اسلام کے متعلق بھی ہو سکتی ہے ان کو آپ اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ ایک بڑا مشہور نعرہ ہے جو لگا پاکستان میں سب فرقوں نے لگایا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. تو یہ اچھا ایک ہے لیکن اس پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں دیکھیں, اگر آپ کسی کو پتھر ماریں گے تو جواب میں پتھر آئے گا, تو ساتھ یہ ہے کہ آپ کے دشمن خوش ہوں گے. دیکھیں پاکستان نے جو اگر ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا تو اس کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک وجہ ہے. اور اس کی اسٹریٹجک وجہ یہ ہے کہ اگر ایران پہ اسرائیل غالب آ جاتا, ایران جو ہے وہ یعنی اس میں ایک انتشار پیدا ہو جاتا, تو آپ کی ایک ویسٹرن بارڈر پہ 2 ملک تھے, دونوں ملکوں میں انتشار ہوتا تو وہ انتشار آپ کے پاکستان میں آنا ہی آنا تھا. ٹھیک. یہ تو ایک موٹی سی ریزن تھی جس کو ہر بندہ جانتا ہے. دوسری ریزن یہ تھی کہ ایران کے بعد کس کی باری, آپ کی باری. بالکل ڈیفینیٹلی. تو پھر آپ کو لڑنا پڑا. آپ نے افغانستان کے لیے کیوں لڑے ہیں؟ اس لیے افغانستان کے لیے لڑے ہیں کہ آپ کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ افغانستان کے بعد ہماری باری ہے. آپ ایران کے لیے اس لیے لڑ رہے ہیں, ایران کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے بعد ہماری باری ہے. تو یہ جنگ جو پاکستان کی میں الٹیمیٹلی آنی ہے, اگر ایران ناکام ہوتا ہے تو افغانستان کے لیے بھی تو آپ نے قربانیاں اسی وجہ سے دی. قربانیاں تو آپ نے دی ہیں جی, دی ہیں. تو آپ لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں آپ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو جو ڈائیورسٹی میں رہتے ہوئے ایک اتحاد کی اور اتفاق کی صورت پیدا کرنی ہے, دوسرے کو گنجائش دینی ہے. اس اختلاف کو جنگ میں یا اس اختلاف کو فساد میں کنورٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا سر کرنل صاحب, ہم بار بار آیت اللہ عظمیٰ علی خامنائی شہید کی بات کرتے ہیں. مجھے اتفاق ہوا, ہم تھوڑی سی یہ بھی بات کر لیں, مجھے اتفاق ہوا ان کے والد کا گھر دیکھنے کا. ٹھیک ہے, 2 کمروں کا گھر ہے, برتن بھی گنے چنے, اسی گھر میں یہ رہے. انہوں نے پھر اپنا جو گھر بنایا وہاں بھی میرا جانے کا اتفاق ہوا. بالکل کچے گھر ہیں. کچے گھر سے مراد یہ کہ لپائی کچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے جیسے ہمارے گھروں میں ہیں. نارمل خود باغبانی کرتے, کوئی ملازمین نہیں ہے, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, ٹوٹے ہوئے جوتے, پیوند لگے کپڑے. یہ مثال. اور پھر وہ 1981 میں وہ پریزیڈنٹ بنے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آگے تسلسل کے ساتھ ایک سسٹم ہے, وہ یہاں تک پہنچے اور پھر شہادت بھی دے گئے. انہوں نے قوم سے قربانی نہیں مانگی. تو اس ملک میں تو قوم سے قربانی لی جاتی ہے. مجھے بتائیں ہم کدھر جائیں سر؟ یہاں تمام فیسلٹیز ختم کر دی گئی ہیں قوم کی, سہولتیں ختم کر دی گئی ہیں. میں ذرا تھوڑا سا میں آپ کے نوٹس میں دے دوں سر, P5 میں چونکہ آپ نے بات کی ہے, یہاں غریب عوام کی قسطوں کی سہولتیں ختم کر دی گئیں. یعنی جو آپ نے ایکسائز کو یا کسی کو بجلی کی پیمنٹ کرنی ہے, وابڈا کے بل کی, غریب جاتا تھا, اس کی انکم لو تھی, وہ اس کو 4 قسطوں میں کنورٹ کروا کے وہ تسلسل اس کو بھی بلاک کر دیا گیا. اس کی تمام تر فیسلٹیز جو سہولتیں عوام کے لیے تھیں ہر جگہ پہ ختم کر دی گئی. یہ عوام کو مار رہے ہیں, ان کی آکسیجن ختم کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ ہمسائے ملک میں نہ وہ ایٹمی طاقت ہے, نہ وہ یعنی انہوں نے کسی کی چوری چکاری کی ہے, ہر طرف سے پابندیاں ہیں, اور ان کا لیڈر شہادت دے کے پوری دنیا میں ان کو سرخرو کر گیا. دیکھیے شمسی بھائی, میں بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں, آج میں بالکل کھل کے بات کرنا چاہوں گا. ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اپنے اپنے سیکریٹریٹ کو آپ کسی وقت ایویلیویٹ کیجئے کہ ان کے پاس ٹریننگ کے لیے, لیڈرشپ کی ٹریننگ کے لیے جو بہت ضروری ہے, گورننس کی ٹریننگ کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کی ٹریننگ کے لیے, ویریس منسٹریز میں کمپیٹنس اجاگر کرنے کے لیے, گلوبل ایونٹس کو اسٹڈی کرنے کے لیے,
دہشت گردی ہمارے ملک میں چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اپنی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو جی آپ کی کم از کم 250 سیکٹر ایسے ہیں جس کے اندر آپ کی اسٹڈی اور آپ کی کمپیٹنس کی ضرورت ہے. پیشتر آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں نے یہ صوبہ چلانا ہے، میں نے یہ ملک چلانا ہے. یہ 10 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ 26 کروڑ لوگوں کو چلانا کو خالہ جی کا ٹھیک ہے. اور یہاں تو صوبوں میں کے پی کے میں بلو پاسپورٹ کا بل پاس ہو گیا. کرتا ہوں یہ جو آپ پھر پولیٹیکل پارٹیز میں ایک پارٹی نظر آتی ہے جس میں آرگنائزیشن ہے جماعت اسلامی، باقی تو کسی میں آرگنائزیشن کسی میں نہیں. باقی تو الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں 3-4 مہینے پہلے، سودے بازیاں ہوتی ہیں، سروے ہوتے ہیں جو الیکٹیبل ہوتے ہیں جگہ جگہ سے، ان سے معاملات طے ہوتے ہیں. اگر سینٹ ہو تو معاملات بہت اونچے چلے جاتے ہیں، لوگ اپنا اپنا خرچہ انڈیکیٹ کرتے ہیں. اور کچھ جو ایسے محکمے ہیں جنہوں نے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کا دھیان رکھنا ہے، ان سے معاملات طے ہوتے ہیں اور لوگ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ 47 سے لے کے آج تک میں نے ایک پائی کا حساب کیا ہے، ایک ڈیولپمنٹ پلان دیکھا ہے، پلاننگ ڈویژن کے سارے منصوبے دیکھے ہیں، تمام منسٹری کے ٹھیکے جتنے ہوئے ہیں دیکھے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر ان کی ویڈیو تیار کی ہے. اتنے خوفناک رزلٹ ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ اس کو دیکھ کے اس کا جواب نہیں دے سکتی. اتنا کہہ دینے میرا کافی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا. مگر میں یہ کہوں گا کہ اب وہ ٹائم نہیں رہ گیا، نہ ملک میں سکت رہ گئی ہے، نہ اکانومی میں اتنی جان ہے کہ آپ بلینز کے کک بیک دائیں بائیں ہوں. ٹھیکے پہ ٹھیکہ، کنسٹرکشن پہ کنسٹرکشن. لوگ یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ چیزوں کو ٹھیک کیجئے، معاملات کو ٹھیک کیجئے، اسی میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی اچھائی اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں نے ہمسایہ ملک کی بات کی، ایران کی، وہاں پہ انہوں نے قوم بنائی ہے. ٹھیک ہے، یہ شخصیت جو میرے ساتھ بیٹھی ہے نا، کرنل صاحب خورشید، یہ ہر سال سلوگن دیتے ہیں ان کو، قوم بناؤ ملک بچاؤ. یہ بھی انہوں نے دیا سلوگن. انہوں نے، ایران نے قوم بنائی، اور اب آپ دیکھیں اس کے اوپر وہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں. جدھر امریکہ کہتا حملہ کرنا ہے، وہ ادھر سے ڈر کے بھاگنے کی بجائے وہ قوم پوری کٹھی سامنا کرنے کے لیے ادھر رخ اختیار کر لیتے ہیں. یہ قوم جس نے آزادی کی جنگ لڑی، جس نے قربانیاں دیں اور ایک ملک بسایا، اب اس قوم کا کون پرسانے آلہ ہے؟ وہ قوم ہی نہیں رہی، وہ تو مطلب پر سیلفش، بھوک، افلاس، ننگ، بے روزگار، اس میں مبتلا ہو گئی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو آپ سے اختلاف کرنا کو گناہ سا سمجھتا. نہیں سر، کریں، بالکل کریں، لیکن میں تو اس لیے میں تھوڑا سوال کرنا میرا حق ہے، لیکن جو امید ہے وہ تو دلائیں نا ہمیں. میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ اس وقت یہ پاکستان بڑا عجیب سا ملک ہے. یعنی بھٹو صاحب جب پاکستان ٹوٹا ہوا تھا تو بھٹو صاحب نے کہا ہم ایٹم بم بنائیں گے، گاز کھا لیں گے. ایٹم بم آپ نے بنا لیا، اب آپ، لیکن اس نے پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں کیے. پھر اس نے ختم کر دی نا، اسٹوڈنٹ یونین ختم کر دی، میں ایک عرض کرتا ہوں، سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگا دی. میں اس کو چھوڑ دیں نا، ہم آگے چلتے ہیں. لیکن بھٹو نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ وہ جمہوریت کو لے کے نہیں چلا. اس نے آپ کا یہ مزدور کو آگے کر کے فیکٹریاں ختم کر دی، آپ کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ختم کر دی. اصل میں لوگ جو ہے نا ان کو ہمیں اسی طرح سے دیکھنا ہے. اب پاکستان جو ہے اپنے سارے معاملات کے باوجود اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ایٹامک بم ہے، اس میں 60% اس کے 30 ایئرس کے لوگ ہیں. اس کو تو بہت زیادہ دفاعی نظام مضبوط ہے. اب آپ پوری اسلامی دنیا میں آپ ذرا کمپیئر کریں نا، آپ ذرا دیکھیں پوری اسلامی دنیا میں $41 بلین آپ کو ہر سال آ رہا ہے. صحیح ہے. میں بات کر رہا ہوں، اور گراؤنڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ موچی ہوتے تھے ہر گلی کے باہر، موچی آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کے بچے جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ جو یونیورسٹیوں کو ہم اتنی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک کلچر بنا لیا ہے کہ ہم نے کسی کی تعریف نہیں کرنی. سچ جو ہے وہ کڑوا ہوگا. بالکل ٹھیک. میری عرض سمجھے، ہم نے بڑی غلطیاں کی، بالکل ٹھیک، لیکن
ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کا اب تذکرہ وہ آپ نے اکثر کر آپ تذکرہ کرتے رہتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. آج آپ چونکہ ایران سے شاید نئے نئے آئے ہیں, ایران سے زیادہ متاثر ہیں. میں ایران کی میں نے سب سے زیادہ ایران کے حق میں بات کی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کا یہ ایک یہی کارنامہ کافی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر 30 سیکنڈ کا میسج قوم کے نام. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, میں اپنے شہداء کے لیے, غازیوں کے لیے ہمیشہ, مگر اب مجھے ایران کے اور غزہ تک کے شہیدوں کے لیے, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. بہت شکریہ. ظالم کو سینے میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. بہت بہت شکریہ جناب کرنل سیف قریشی صاحب, جناب ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب. ناظرین تھوڑی سی تشنیگی ضرور رہ گئی, ڈوگر صاحب نے ہمیں وقفے کے بعد جوائن کیا, لیکن کرنل صاحب نے بھرپور طریقے سے P5 کا جو کانسیپٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے پیش کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر صرف پاکستان ہی نہیں پوری ورلڈ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم امن کی بات صرف کر ہی نہیں رہے ہوں گے, اس پہ عمل ہو رہا ہوگا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.